Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत कि आज की हमारी क्लास में हम कुरानिया 13 जो है उसका मुताला करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली मर्तबा ब्रीफ में देखा कि इसके कुछ 9 हिस्से हैं, जिसमें से 3 हिस्से हम कर चुके हैं और आज जो हम आगे के हिस्सों को करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि हिजरत जो है वो किन हालात में हुई, कैसे उसकी तैयारियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 2 साल पहले करनी शुरू कर दी थी। उसकी ग्राउंड जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया था। और अक़बा के जितने भी प्लेजेस हैं, मुसअब इब्न उमैर को जो भेजा गया मदीना, ये सब कुछ दरअसल उस हिजरत ही की तैयारी में था। फिर आज वहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि पहले अपने साथियों को जो है वो मक्का से जाने की जो है बात की और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहीं जमे रहे। बिकॉज बहुत मुमकिन था कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां से चले जाते तो आप सल्लम के पीछे जो आप सल्लम के मानने वाले हैं, जो आप सल्लम के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें जो है मक्का वाले खड़ी कर देते। और हमने ये भी देखा कि वो लोग जो माइग्रेट होके मदीना गए, किस तरह बहला फुसला के बाज़ औकात जो है सजा के तौर पर भी जो है उनके साथ सख्ती का रवैया अपनाया गया। उनके घर वालों ने जो है उनमें से बाज लोगों को कैद में डाल दिया और मदीना पहुंचने के बावजूद जो है उन्हें किसी ना किसी बहाने से जो है वो वापस ले आए। तो हमने ये सारी चीजें देखी और फाइनली जो है वो दिन आ गया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस बात से आगाह कर दिया कि अब जो है हिजरत का वक्त आया चाहता है। यहाँ पे मैं एक और बात दोहरा दूं कि ये जो है इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही है उसकी 2 किस्में होती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती हैं। एक है वही मतलू और एक है वही गैर मतलू। मतलू जो है वो तिलावत से है, जिसकी तिलावत की जाती है। तो वही मतलू वो है जो कुरान करीम में जो है महफूज है और हम उसकी तिलावत करते हैं अपनी नमाजों में भी। गैर मतलू वो जिसकी तिलावत नहीं की जाती, बट बहरहाल वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ही अता की जाती है। तो गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि खुद सूरतुन नज्म में गवाही दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हवा, अपनी ख्वाहिशात से कुछ नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु जो भी फरमाते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वही होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर स्ट्रैटेजी, आप सल्लल्लाहु का हर कदम, आप सल्लल्लाहु जो भी तरीक़ाकार अपनाते हैं वो पूरा के पूरा जो है कोई उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु की जो है वो ख्वाहिश नफ्स नाउज़ुबिल्लाह उसका गलबा नहीं होता, बल्कि वो भी जो है वही की गाइडेंस में होती है और वही की ज़ेर निगरानी होती है। यही वजह है कि हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस कदर इम्पोर्टेंस रखती है कि जो वही मतलू की तो हम तिलावत कर लेते हैं, जो हमें कुरान करीम में महफूज करके मिल जाती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु की पूरी जिंदगी जो है वो वही गैर मतलू जो है उससे भी जो है रिसीव करती रही, उसकी भी जो है रेसिपिएंट रही और उस सब का इजहार जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में, आप सल्लल्लाहु की जिंदगी के सारे डिसीजंस में जो है वो हमें मिलता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ना, आप सल्लल्लाहु की अहादीस और आप सल्लल्लाहु की सुन्नतों
ان ساری چیزوں کو جو ہے ہمارے دین میں اس قدر اہمیت جو ہے وہ دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے، اس میں کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آگاہی دے دی گئی کہ اب جو ہے آپ کی ہجرت کا وقت آیا جاتا ہے۔ اور آئی واز سو ہیپی کہ ابن سعد کی ایک روایت ملی جس میں بتایا گیا کہ یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پورا گروپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بات بہت زیادہ سیکرٹ نہیں رکھی جا سکتی۔ پہلے اگر کوئی ایک اساسن ہوتا تو شاید وہ چھپ بھی جاتی بات، لیکن ہر کلان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ جو ہے اس اساسینیشن میں حصہ لینے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت زیادہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی، اور یہی ہوا۔ لیکن جس بات سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس راز کو پہنچانے والی ایک خاتون تھی۔ سو یو سی عورتیں جو ہیں وہ کتنا اہم رول ہمیں دکھائی دیتی ہیں سیرت کے ہر، جسے ہم کہیں گے سیرت کے ہر پہلو میں۔ تو ان کا نام ہے رقیقہ، رقیقہ بنت ابی سیفی ابن ہشام۔ ان خاتون کا نام ابن سعد نے اپنی سیرت میں ریکارڈ کیا ہے، رقیقہ، رقیقہ۔ سو امیجن ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ کتنی ساری اسٹریٹجک جو لینڈ مارکس جو بھی ہمیں واقعات نظر آتے ہیں سیرت میں، اس میں ہر جگہ جو ہے کسی نہ کسی خاتون کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہے، چاہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات کا قبول اسلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ سارے واقعات کیوں نہ، چاہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کیوں نہ ہو، ہمیں ان سارے واقعات میں جو ہے خواتین کا ایک بہت نمایاں رول جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ سو ہمیں خواتین ایک انڈیپینڈنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں ایسی دکھائی دیتی ہیں جو پبلک اسفیئر میں جو ہے پوری طرح سے شامل ہیں اور وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں، اور اگر وہ حصہ لے رہی ہیں تو اسے ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو رہی ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو جنگیں لڑی گئیں اس میں بھی وہ موجود ہیں۔ سو اگر وقرنا فی بیوتی کننا، اگر ایک پرنسپل جسے ہم کہیں گے کہ ہمارا ایک پرنسپل ہے یا ایک ہماری سب سے بنیادی تعلیم ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، تو پھر یہ صحابیات کیا کر رہی تھیں؟ یہ صحابیات کیوں جا رہی تھیں جنگ کے میدانوں میں؟ یہ صحابیات کیوں جا رہی تھیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ صحابیات کیوں ہر جگہ جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ انہیں تو سب سے پہلے جو ہے گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رقیقہ ہیں، رقیقہ بنت ابی سیف ابن ہشام، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انفارمیشن دی کہ آج کی رات جو ہے اساسینیشن کا پلان جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اور یہ خبر جو ہے غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھری دوپہر میں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بہت آڈ ٹائم تھا، ہم نے پچھلی مرتبہ بھی اس کو ڈسکس کیا، قلولہ کا یا آرام کا وقت ہوتا ہے ان سارے علاقوں میں جہاں گرمی بہت ہوتی ہے، کہ لوگ جو ہے دن کے اس وقت جو ہے ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ رک جایا کرتی ہیں۔ یہ ہم خود بھی اپنے ملک کے بھی بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ دوپہر میں جو ہے پوری طرح سے سناٹا جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ تو بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اس پہر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے مسرت سے جو ہے وہ رونے لگے، خوشی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انفارم کیا کہ ہماری ہجرت کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے 2 اونٹنیاں تیار رکھی تھی اس کام کے لیے۔ اور یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کا بھی ذکر آئے گا جب ہم ہجرت پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ایک اور اہم بات
अब तक तो आप लोग जो है मक्का और यथरिब जो है उसकी पोजीशन से जो है वो वाकिफ हो गए होंगे, है ना। अगर मैं आप में से किसी को भी पूछूं कि चलिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ करिए जजीरतुल अरब का और मुझे बताइए कि अगर मक्का यहाँ है तो यथरिब कहाँ है, तो आप सब बहुत आसानी से मुझे बता देंगे कि यथरिब जो है वो उसके शुमाल में है, उसके नॉर्थ में है ना। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो आप सल्लम को कहाँ जाना चाहिए था? आप सल्लम को नॉर्थ में जाना चाहिए था ना, अगर आप सल्लम मदीना पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमाल या नॉर्थ में ना जाते हुए साउथ की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये भी कोई एक आर्बिट्ररी फैसला नहीं था। आप सल्लम ईस्ट की जानिब भी कूच कर सकते थे, आप सल्लम तिहामा के इलाके में भी निकल सकते थे, कोस्टल एरियाज में। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को इसलिए मुंतखब किया कि आप सल्लम ने ऑलरेडी जो है ये डिसाइड किया था कि क्या रूट होगी। तो ये गार सूर ऐसा नहीं था कि बस हैपहैज़र्डली निकल पड़े, भाग निकले, तो अब लगा के चलिए अब यहीं जाकर जो है वो पनाह गुज़ीं हो जाते हैं। ये बाकायदा से ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो सोची समझी थी और उसके तहत, अब जाहिर सी बात है उसको सीक्रेट रखना था, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्रेट रखा। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ अहम लोग हैं जिनके नाम हम पढ़ेंगे। सो दिस इटसेल्फ यू नो इज सो अमेजिंग कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मक्कन को चेज देना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि यू नो उनकी पकड़ में ना आए, तो आप सल्लम ने यथरिब का रास्ता इख्तियार ना करते हुए जनूब की जानिब या साउथ की जानिब जो है वो कूच फरमाया और यहाँ पर जो है आप गार सौर में आए। अब गार सौर का वाकया हम बचपन से पढ़ते आए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के नाम हैं जो मैं चाहूंगी कि हमें पता चल जाए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो है आमिर इब्ने फुहाइरा का। आमिर जो है ये दरअसल हजरत अबू बकर सिद्दीक के आजाद करदा गुलाम हैं और ये जो है बकरियां भी चराते हैं, कैमल मैन भी हैं, ऊँटों का ध्यान भी रखते हैं, सवारियां भी तैयार कर लेते हैं। तो बहुत काम के इंसान है आमिर इब्ने फुहाइरा। ये जो है इस्लाम कबूल कर रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो गार सौर में जब गए हैं तो ऊँट पे गए हैं ना। अब सबको पता है कि जब ये लोग निकलेंगे तो पीछे से इनकी तलाश में जो है लोग निकलेंगे। तो ये किया गया कि आमिर इब्ने फुहाइरा जो शेपर्ड हैं, जो चरवाहे हैं, ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर निकलेंगे ताकि वो सारे स्टेप्स, वो सारे कदमों के निशान जो ऊँट ने बनाए होंगे वो जो है कुचल दिए जाएं, उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो आमिर इब्न फुहाइरा, अब आमिर इब्न फुहाइरा himself is an amazing personality that we get to read in सीरा। ये सीरत में जो है हमारे पास दोबारा आएंगे और एक बहुत ही अमेजिंग इनके साथ वाकया जो है वो अटैच है। वो ये है कि एक पर्टिकुलर सराय पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जब सहाबाए कराम को रवाना किया मदीना में आ जाने के बाद और तो जब ये वहां गए हैं आमिर इब्न फुहाइरा, तो इस पूरे दस्ते को, ये जो पूरा ग्रुप था, ये जो पूरा गिरोह था, इन लोगों को जो है बहुत ही चालाकी के साथ, अय्यारी के साथ जो है इज्जतकूब किया गया और इन लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया। ये पूरे दस्ते को शहीद कर दिया गया। और आमिर इब्न फुहाइरा जो है उनके साथ एक बहुत ही उनका एक अमेजिंग वाकया है कि इनके डेथ को देखकर जो है उस कबीले की या उस क्लैन की जिन लोगों ने मुसलमानों के दस्तों पर हमला किया था, वो सारा जो ग्रुप था उसने इस्लाम कबूल किया था। इसलिए कि उन्होंने देखा कि आमिर इब्न फुहाइरा जो हैं उनकी जब उन्हें शहीद कर दिया गया तो इनके इनकी जो बॉडी है उसे उसे आसमान पर जो है वो उठा लिया गया था। सो ये एक बहुत ही मौजूजात में से है और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको कंफर्म किया था। इनका शुमार हुफ़ाज़ में था। ये दरअसल लोगों को जिसे हम कहेंगे कि इसलिए भी लोगों को सिलेक्ट किया गया था कि इस बात का शदीद जिसे कहा जाएगा पॉसिबिलिटी थी कि ये लोग जो हैं दीन को सिखाएंगे।
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام سا چرواہا جو ہے وہ ایک معلم بن جا رہا ہے، اور یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے سوسائٹی میں پیش آ رہا ہے۔ تو خیر عامر ابن فہیرہ کو یاد رکھیں، یہ دوبارہ ہمارے ساتھ سیرت میں ہم سے انشاء اللہ تعالیٰ جڑیں گے، اس وقت ہم زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے عامر ابن فہیرہ۔ اس وقت جو سیرت میں ہم ان کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ ان سارے جو نشانات ہیں ان کو مندمل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر لے کر آ رہے ہیں۔ تو he's basically working as a spy too۔ تو دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ کتنے ملٹیپل رولز جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ عامر ابن فہیرہ اس راز سے واقف ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کہاں جو ہے جا کے چھپے ہوئے ہیں، وہ ان نشانات کو مندمل کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنی حاضر دماغی چاہیے، پلس اسپائنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ایک اسپائی کا نیٹ ورک رکھا ہوا ہے، جو ہمیں مدینہ آنے کے بعد اور بہتر طور پر جو ہے وہ دیکھنے ملے گا اور نظر آئے گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری چیزوں کی خبریں رکھا کرتے تھے۔ تو ان ساری ڈیٹیلز کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری ڈیٹیلز کو بتانے کا، پڑھنے کا اور لکھنے کا، وہ یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کی طرف سے دنیا میں جو ہے وہ ان کی بعثت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کی جانب سے جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چلیے میں تو اللہ کی جانب سے ہوں نا، تو وہ اللہ جو مجھے معراج پہ پہنچا سکتا ہے ایک رات میں، وہ مجھے ایک رات میں جو ہے مکہ سے مدینہ بھی ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے نا۔ کتنا آسان تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کہیں بھی جو ہے یہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر وقت اور موقع کی نزاکت کے لیے جو کوئی بھی تیاری کی جا سکتی ہے، جتنا اس کے اندر ڈسپلن لایا جا سکتا ہے، جتنے اس کے اندر اسباب ان کو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، جتنا ہیومن انڈیور جو ہے اس میں لگ سکتا ہے، ان سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توکل ہمیں سکھایا ہے، وہ توکل یہ نہیں ہے کہ جو ہم جو ہے کچھ نہ کریں اور جو ہے وہ توکل کریں کہ بھائی ہاں میں تو اللہ سے دعا کر رہی ہوں تو ہو جائے گی یہ چیز۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ توکل جو ہے وہ آتا ہی پکچر میں اس وقت ہے جب کہ میں نے کوئی ایکشن کیا ہو، جبکہ میں نے سارے اسباب جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں اس کام کو کرنے کے، اسے میں نے اڈاپٹ کیا ہو، اس کے بعد ہی جو ہے وہ توکل علی اللہ جو ہے یا کی جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو ہے روایت دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ توکل علی اللہ جو ہے کوئی فیٹلزم نہیں ہے جو ہمیں سست اور کاہل بنا دے، جو ہمیں اس طرح سے جو ہے فیٹلسٹک بنا دے کہ نہیں بھائی اب جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، ہم کیا کر لیں گے یا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہ توکل وہ ہے جو ہمیں ایکشنز پر ابھارتا ہے، جو اس بات کے لیے جو ہے ہمارے اندر، ہمارے لیے جو ہے ایک محرکہ ثابت ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے کہ ہمیں سارے اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے۔ تو عامر ابن فہیرہ جو ہیں یہ اتنے سارے رولز جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اور ان سے بھی جو ہے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے مل رہا ہے۔ دو اور لوگ جو ابھی ہمارے سامنے آئیں گے اس جرنی کے وقت، وہ ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کی اولادیں عبداللہ اینڈ اسما۔ عبداللہ اور اسما جو ہیں یہ بھی جو ہے دن اور شام کے وقت جو ہے آ رہے ہیں، کھانا بھی لے کر آ رہے ہیں، پروویژنز لے کر آ رہے ہیں، پلس یہ کہ جو کچھ بھی بات چیت ہو رہی ہے اسے بھی جو ہے آ کر بتا رہے ہیں۔ اور یہ وہی اسما ہیں جن کی پھر شادی جو ہے زبیر ابن العوام سے ہوگی۔ اسما also plays a very significant role۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک جو ہے وہ رہیں گے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے ہیں تو غار ثور،
اچھا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے عمرہ اور حج کیا ہوا ہے، آپ نے زیارت کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا غار ثور کو، رائٹ؟ وہ اتنی مشکل ہے آج کی بھی دنیا میں، یعنی جب اس کے آس پاس بالکل آبادیاں آ گئی ہیں، گھر بن چکے ہیں، آج بھی وہ اتنا انسرماؤنٹیبل لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر آج بھی جانا جو ہے کتنا خطرناک ہوگا. تو اندازہ لگائیں کہ اس وقت جب کہ واقعتاً ہاں I didn't understand. Agreed. ہاں I mean I didn't understand aggressive. Right, حریم کے کتنا زیادہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہنچنا ہے such a difficult task. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق وہاں پہنچے ہوں، یہ دونوں عبداللہ اور اسما جب جاتے ہوں گے وہاں پر، تو یہ بھی ایک اپنے اندر ایک کتنا مشکل جو ہے وہ ٹاسک ہے. اور پھر یہ کہ سب کو چکمہ دے کر جو ہے رائٹ وہاں پہنچنا ہے. تو جب میں نے خود ذاتی طور پر بھی غار ثور دیکھا تو اٹ واز اس وقت اور زیادہ یہ بات سمجھ میں آئی اور دل کو لگی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا. اور اٹ واز ہیومنلی جو ہے وہ کتنا مشکل تھا اور مشکل ہے آج بھی. انفیکٹ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ زائرین کو جو ہے وہ لوگ باقاعدہ ایک فلم دکھاتے ہیں اس کے بگننگ میں اور کہتے ہیں کہ اس پہ چڑھنے کی کوشش نہ کریں، فیٹل ہو سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ آج بھی گر جاتے ہیں وہاں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال عبداللہ اور اسما حضرت ابوبکر صدیق کی یہ جو دو بچے ہیں، دو بیٹا اور بیٹی، انہوں نے بھی جو ہے رول انجام دیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی موقع پر حضرت اسما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک لقب بھی سے نوازا. ان کا لقب تھا ذات الناطقین، کہ انہوں نے جو ہے اپنا جو بیلٹ ہے اسے نکال کے اسے پھاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو جو توشہ دیا جا رہا تھا، جو زیادہ راہ دی جا رہی تھی، اس کا منہ بند کرنے کے لیے. So just see even at such a strategic position. اور کتنا یہ ایک کتنا ایک گمبھیر سے سچویشن ہے نا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو کمپلیمنٹ کرنے سے نہیں رکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ہاتھ سے ایسے نہیں جانے دیتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایفرٹس کو ریکگنائز کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے شاباشی دیں، ان کی ہمت بڑھائیں. حالانکہ کوئی ہم دیکھیں تو ہم لوگ تو اتنے ڈرے سے ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوں گے اگر اس قسم کی کوئی لائف تھریٹننگ سچویشن رہی. لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ دلجوئی کرنے والے، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو حضرت اسماء کو جو ہے یہ لقب دیا گیا. اب دیکھیے جیسے جو ہجرہ ہے نا، اس کے تعلق سے اس میں بہت کچھ لکھا گیا، اورینٹلسٹ نے بھی لکھا اور ہمارے مسلمانوں نے بھی لکھا کہ ہجرت جو ہے وہ ہجر سے، یعنی کسی چیز کو خیر آباد کر دینے سے ہے. تو ہجرت جو ہوتی ہے اسے اتنا سگنیفیکنس اسلام میں اس لیے حاصل ہے کہ یہ صرف ایک فزیکل ہجرت نہیں تھی کہ میں نے جو ہے اپنا ایک مقام جو ہے اپنا مکان چینج کر لیا، اپنے اسپیس کو جو ہے وہ چینج کر لیا. ہجرہ جو ہے وہ ایک بہت اہم ڈیسیجن اس لیے تھا کہ یہ ایک بہت انسرٹنٹی کے ساتھ تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ کتنا جان لیوا ہو سکتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھی جو ہے بالکل ایسے شورٹی نہیں تھی کہ ہاں بس ہر چیز جو ہے وہ کیک واک ہوگی، ایسے نہیں ہے. اب ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت دیکھتے ہیں تو صاحب اگر آپ وہ شیئر کر لیں وہ روٹ ٹو ہجرہ، تو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہر موقع پر جو ہے دشمنوں کو جو ہے چکما دینے کی پوری کوشش کی، اور کس طرح سے ہر لیول پر جو ہے انہیں چکما دیا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جو ہے وہ 3 دن رہے. اب غار ثور کے واقعات بھی جو ہے بڑے امیزنگ ہیں، ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا کردار، حضرت ابوبکر صدیق کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا ٹائٹل جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کو نوازا، ثانی اثنین، ثانی اثنین the second of the two. ثانی اثنین کے اللہ رب العالمین نے سورۃ
توبہ میں یہ آیت نازل فرمائی اور اس پوری جو حقیقت ہے یا وہ جو پورا وقت ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ریکاؤنٹ کیا سورۃ التوبہ میں. اللہ رب العالمین جو ہے فرماتے ہیں کہ if you don't help Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then you should know that God helped him when the faithless drew him away from Makkah and tried to hunt him down. He was just one of two men hiding out in a cave when he said to his companions, don't be afraid, for God is with us. تو یہ تو وہ جو ایک ڈر، وہ جو ایک خوف ہے وہ بھی جو ہے وہاں موجود ہے. So now this is something so beautiful. یہ مجھے بیوٹیفل اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کیا ایک کینوس میں ایمان اور خوف جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس ایمان ہو اور پھر اس کے پاس خوف بھی ہو؟ تو ہاں، یہ ہمیں سیرت میں پڑھنے مل رہا ہے، یہ ہمیں نبیوں کی واقعات میں پڑھنے مل رہا ہے کہ خوف جو ہے سم ٹائمز ایک بہت ہی جبلی عمل ہے. یہ ہماری جبلت میں ہے کہ ہم خوف کھا جاتے ہیں. لیکن خوف طاری ہو جانا مجھے ایک کاورڈ، یا جسے میں کہوں گی کہ مجھے ایک کم ہمت انسان اللہ کی نظر میں نہیں قرار دیتا. محض خوف کا آ جانا، خوف آ سکتا ہے جبلی طور پر. جی ہاں، دکھ رہا تھا کچھ آپ کو، جزاک اللہ. خوف جو ہے مجھے کسی بھی سچویشن میں آ سکتا ہے، لیکن اس خوف کے آنے کے بعد میں کیا کر رہی ہوں وہ جو ہے that will set my fate in the eyes of اللہ رب العالمین. کے میں اس خوف کا کیا کرتی ہوں وہ دراصل جو ہے ڈسائڈ کرے گا کہ میں واقعی خوف زدہ ہو گئی یا میں اللہ کی نظر میں اس خوف کے باوجود جو ہے قابل ملامت نہیں ہوں. So I find this beautiful that خود اللہ رب العالمین جب اس واقعے کو کیپچر کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پہ تو ہم کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتے. حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان، حضرت ابوبکر صدیق کی سنسیریٹی، حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ کیا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہے ہر نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے. اگر میرا بھی میں کوئی خلیل لینا چاہتا دنیا میں تو وہ ابوبکر ہی ہوتے، لیکن اللہ جو ہے وہ میرا خلیل. that has a very strong spiritual significance, but I'm trying to say that ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جو ہے انہیں بھی جو ہے یہ فیلنگ آ سکتی ہے، ان کے اندر بھی خوف طاری ہو سکتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے کہ انسان کے اوپر خوف طاری ہو جائے، لیکن خوف طاری ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک روٹ ہے، ایک یہ روٹ جو ہے اس میں ایک آپ کو ریڈ لائن نظر آئے گی اور اس میں جو ہے آپ کو ایک گرین یا بلو کلر کی لائن نظر آ رہی ہے. تو جو ایک نارمل روٹ ہے مکہ سے مدینہ پہنچنے کا، وہ تقریباً 12 دن کی جرنی ہے. 12 دن میں جو ہے ایک کارواں جو ہے پہنچ جاتا ہے جو خاص وقتوں میں ٹریول کرتا ہے. So it's a 12 camel days journey. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو روٹ اپنا رہے ہیں وہ دیکھیے کتنا زگزیگ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں اوپر یہ ریڈ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ ریڈ لائن فالو کرنی تھی اور اس طرح سے مدینہ پہنچنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جا رہے ہیں انسٹیڈ ساؤتھ میں، یہ ماؤنٹ سور یہاں پر جو ہے وہ سور ہے. یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو ہے وہ رہ رہے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نارمل یا یوزول روٹ نہیں لے رہے ہیں جہاں سے کارونز جو ہیں گزرتے ہیں، جہاں سے مدینہ کا سفر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ کتنا زگزیگ راستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اب دیکھیں اس زمانے میں ایسے نہیں ہے کہ اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں کہ ہاں میں اپنی سواری پہ سوار ہوئی اور وہ سواری مجھے لازماً اگلے اسٹیشن لے جائے گی. یعنی صحرا میں سفر کرنا جو ہے وہ
بہت ہی आई मीन उसके एक स्पेशलिस्ट हैं और वही हमें बता सकते हैं कि रास्ता क्या है। तो हम देखेंगे किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्पेशलिस्ट की भी जो है वो सर्विसेज इख्तियार की, और वो स्पेशलिस्ट एक नॉन मुस्लिम है, वो कोई मुसलमान नहीं है। तो इमेजिन एक एक जो जिंदगी और मौत का जहाँ मामला है, और जो इतना इम्पोर्टेंट सफर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें भी आप सल्लम का जो गाइड है वो एक नॉन मुस्लिम है, जो हमें सीरत में दिखाई देता है। उसके बाद जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12th डे पर जो है वो कुबा पहुंचेंगे। ये कुबा वही जगह है जहाँ पर हम जाते हैं जब मदीना, तो हम मस्जिद कुबा जाते हैं ना, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट मॉस्क के मदीना जाने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में, और उसके बाद एक और जगह आप वसल्लम ने क़याम किया, जहाँ पे आप वसल्लम ने जुम्मा की नमाज जो है वो बाजमात पढ़ाई, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना में दाखिल हुए। अब इस पूरे रास्ते में क्या कुछ और भी अहम वाकयात रौनुमा हुए हैं वो भी हम देखेंगे। सो बहरहाल ये कि 3 दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गार सौर में रहे। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा पहुंचे हैं तो 12 दिन लगे, और 16वें दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना में दाखिल हुए हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि वो आयत सूरत तौबा की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो नाजिल फरमाई। यहाँ पर हाँ एक और चीज मैं बताती चलूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो गिफ्ट नहीं कबूल किया। गिफ्ट क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 ऊँटनियां तैयार रखी थी, अपने लिए भी और आप सल्लम के लिए भी। लेकिन आप सल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं जो हूँ उसका आई विल पे द मनी फॉर इट। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो बहुत सारी अमानतें अहले मक्का की आप सल्लम के पास रखी हुई थी, उनको भी लौटाने का पूरा पूरा बंदोबस्त किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द की वो सारी चीजें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है ये काम अंजाम दिया। सो गर्ज ये कि ऑल दिस शोज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई, दैट वाज एन एपिटोम ऑफ independence the from the makhluk and the complete dependence on the khaliq, कि किसी किस्म की जो है किसी पर कोई भी डिपेंडेंसी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करने से गुरेज कर रहे हैं, और अपना सब कुछ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हाथ में जो है वो दिया हुआ है। फिर वो गार सौर का वो खूबसूरत वाकया तो हम जानते ही हैं, है ना, हमने अपनी बचपन से सुना हुआ है कि कैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो जो भी रेप्टाइल उस गार में थे, कैसे रात के वक्त उनसे आप सल्लम की हिफाजत की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये गवारा नहीं किया कि आप सल्लम को अगर अभी नींद लगी हुई है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो। यहाँ तक कि तकलीफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंसू निकल गए, और वो आंसू थे जिसकी वजह से फिर आप सल्लम जो है वो आप सल्लम की आंख खुली है। तो हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबाए कराम का मामला है वो है मोहब्बत का, वो है शदीद मोहब्बत। वो सिर्फ एक इताअत, और वो सिर्फ एक फॉलो कर देना नहीं है कि किसी ने मुझे हुक्म दिया है और वो एक हायर अथॉरिटी है और मुझे उसका हुक्म मानना है, बल्कि एक शदीद मोहब्बत जो है वो हमें नजर आती है। पूरी सीरत में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितने भी सहाबाए कराम हैं, बल्कि हर एक को जो है ये लगा करता था कि आप सल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। ना दिस इज सो अमेजिंग कि हर कोई जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को एक्सपीरियंस कर रहा है, और इस लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा है कि वो कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। और एक मरतबा उनके बीच में ये बहस भी हो जाती है, और फिर जो है वो लोग आते हैं आप सल्लम के पास ये कजिया करवाने, ये फैसला करवाने। तो हम हमारे यहाँ तो हम बोलेंगे ये क्या फजूल बात है, मोहब्बत करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या जरूरत है ये सब की, हो ना।
لیکن دیکھیے صحابہ کرام کر رہے ہیں، صحابہ کرام یہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال لے کر بھی آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ تھوڑے شرما جاتے ہیں، جیسے نہیں نہیں وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ محبت، بٹ اگین لک ایٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محبت کا وقت اور کہاں ہے اپنی محبت کے اظہار کا وقت۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس کی محبت اور کہ کیسی محبت کا جو ہے یہ رشتہ ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ ایک لیڈر کی خوبیاں گنواتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو امیر کارواں جو ہوتا ہے اس کے اندر دو صفات وہ گنوا رہے ہیں، پہلی صفت ہے قوت دل نوازی اور دوسری ہے دل نوازی۔ تو اگر لیڈر میں یہ نہ ہو، یہ خو نہ ہو، خو کمز خیر خواہی سے بھی آتا ہے اور خود دوسروں کو جو ہے اور دل نوازی، تو نہ صرف یہ کہ لوگ کارواں سے ٹوٹ جائیں گے بلکہ وہ حرم سے بھی بدگما ہو جائیں گے، بلکہ وہ اس ویری آئیڈیا سے یا اس پوری دعوت سے ہی وہ بدگما ہو کر چلے جائیں گے۔ سو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ خوب دل نوازی جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اوکے، سو حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات تھے جو ہم سب پڑھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو سارا راستہ ہے، جسٹ لیٹس اسپینڈ سم ٹائم، یہ یوزول روٹ نہیں ہے۔ یہ جو گرین آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا آپ کے اسکرین پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ، تو یہ جو یوزول روٹس ہوتے تھے وہاں پر سے سفر کرنا نسبتاً آسان ہوتا تھا، وہاں پر آپ کی سواری کو چارہ مل جائے گا، آپ کے لیے چیزیں مل جائیں گی، آپ کے آرام کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا، سرایا ہوگا یا کوئی شیڈ ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس کیرون روٹ کو جو ہے وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ ایک ان یوزول روٹ اختیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی سفر کی مصیبتیں بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے بالکل صاف صاف اس روٹ میں کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں چیز کیا، کیسے ڈاٹ اور چکما جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے رہے ہیں۔ اچھا ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آ گئے اور صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکل کر آئے اور مکہ والوں کو احساس ہوا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ What did they do؟ یہ سب آپ سب واقف ہیں نا اس واقعے سے، کہ پھر انہوں نے جو ہے یہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، اور سب جگہ جو ہے انہوں نے اپنے لوگ دوڑائے، انعامات رکھے کہ جو کوئی جو ہے انہیں زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اسے بہت بڑی انعام سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کی ٹولیاں نکلیں، ہر کوئی امیر بننا چاہتا تھا، بہت سارے لوگ انڈیویجولی بھی نکلے، بہت سارے لوگ گروپس پہ نکلے کہ چلیں ہم ان لوگوں کو اگر پکڑ لیں تو یہ انعام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی جو ہے وہ پہنچا دی گئی۔ اس کے بعد غار ثور کا وہ واقعہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کیسے لوگ جو ہے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز کرتے کرتے اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ، ہے نا۔ پھر کیسے وہ معجزاتی طور پر وہ ایک کبوتر کا گھونسلہ ہوتا ہے اور پھر ایک مکڑی جو ہے وہ اپنا جالا بنا لیتی ہے، اور یہ ساری تفصیلات نا جو ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک معجزاتی طور پر وہ لوگ بالکل وہاں پہنچ جاتے ہیں اتنے قریب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی بات کو سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور کیسے پہنچے پھر وہ لوگ ماؤنٹ سور تک؟ اس لیے کہ چاہے بھیڑ بکریاں کتنا ہی اس راستے کو مندمل کر دیں
جو ان کے یہاں جو لوگ ہوتے تھے ماہرین، جو راستہ کے سٹیپس اور مٹی دیکھ کے بتا دیتے تھے، ریت پہ بنے ہوئے نشانوں کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ ابھی کتنے لوگ یہاں سے گزرے ہیں، اس میں کتنے انسان ہیں اور کتنے جانور ہیں، اور جانوروں میں کون سے لوگ ہیں. تو اس کے باوجود کہ یہ مندمل کر دیا گیا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پتہ لگا لیا. اینڈ they were very sure that these two men، یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ حضرت بکر صدیق بھی نہیں ہے تو یہ بھی ضرور ان کے ساتھ ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہاں پر نکلے ہوئے ہیں اور یہ لوگ پہنچ ہی گئے غار سور، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اوکے، اب آئی تھنک وی ہیو سین دس روٹ. ایک کچھ اور مجھے ڈیٹیلز بتانی ہے تو میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو گائیڈ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائر کیا تھا، وہ ایک نان مسلم ہے، اس کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ نام سن کے جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہی مسٹ بی مسلم. نو، اریقت. تو وہ جو نان مسلم تھے مکہ کے، وہ اللہ کو تو بہرحال مانتے تھے لیکن وہ شرک کرتے تھے. سو عبداللہ ابن اریقت از اے نان مسلم اور ان کی جو ہے سروسز ہائر کی جا رہی ہیں. اینڈ ہی از ٹیکنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھرو دیز روٹس، جس میں جو ہے وہ لوگ یثرب تک پہنچیں گے. اب یہ جو واقعہ ہے ہجرت کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ جسے ہم کہیں گے کہ تکلیف دہ ہے. اب دیکھیے اگین ہمیں لگتا ہے کیوں تکلیف دہ ہے بھائی؟ آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، آپ اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی کوئی اٹیچمنٹ، آپ کے کوئی جذبات، آپ کی یہ ساری کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بس آپ نے بالکل فوکس رہ کر اپنے گول اور اپنے ایم پر. پر تھینک گاڈ ہمارا دین جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. وہ کتنی ساری ہمارے دین میں جو ہے اللہ رب العالمین نے گنجائشیں رکھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں وہ سارے ہیومن ایلیمنٹس اور وہ سارے ہیومن ایموشنز دکھائی دیتے ہیں جن سے ایک انسان کا سابقہ پڑتا ہے، جن سے ایک انسان گزرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے. اور آف کورس اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ ٹو مکہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے. اب ہمارے لیے شاید آج کی گلوبلائزڈ ورلڈ میں اس کی سگنیفیکنس تھوڑی کم ہو، اسپیشلی جب ہر کوئی جو ہے وہ مائگریٹ کرنا چاہتا ہے فرام دا تھرڈ ورلڈ ٹو دا اندر ورلڈ. شاید ہمیں یہ جذبات اور یہ احساسات اتنی اچھی طرح سے نہ سمجھ میں آئے، بٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ فیل. اور اللہ رب العالمین جو ہے سورۃ القصص کی ایک آیت ہے، اس میں اپنے نبی کو جو ہے یہ تسلی دیتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ یقیناً جو ہے آپ کو آپ کی منزل تک دوبارہ لے آئیں گے. The one who has bestowed the Quran upon you will surely bring you back to the destination. تو ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اس جذبے کو جو ہے ریکگنائز کیا کہ محبت ہوتی ہے، انسان کو جگہ سے محبت ہوتی ہے، انسانوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اور اپنی 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 مٹی سے محبت ہوتی ہے، اور اسے ریکگنائز کیا گیا. اور یہ بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. اور اس کے باوجود جو ہے ان محبتوں کے باوجود ہم ان ساری محبتوں کو اللہ رب العالمین کی محبت سے بڑا نہیں ہونے دے رہے ہیں. So this is what we learn from the سیرہ، کہ انسان کے پاس بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں. انسان کے پاس اولاد کی، اپنے والدین کی، اپنے احباب کی، اپنے سارے لوگوں کی، اپنے اہل کی، اپنی آل کی محبت ہوتی ہے. لیکن
وہ ان ساری محبتوں پر سب سے زیادہ فوقیت اللہ کی محبت کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کو نہ رکھنے سے منع کیا ہے، نہ ان محبتوں کو کرنے سے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جب کبھی ایک ایسا وقت آئے کہ ان دونوں محبتوں کے بیچ میں ٹکراؤ ہو تو ہماری چوائس اللہ کی محبت ہونا چاہیے، نہ کہ اولاد کی محبت، نہ کہ مال کی محبت، نہ کہ اپنے نفس کی محبت. پھر اس کے بعد ایک اور صاحب جو ہے ہمیں روٹ ٹو مدینہ میں نظر آئیں گے، اور وہ ہیں طلحہ ابن عبید اللہ. طلحہ ابن عبید اللہ جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کے کزن بھی لگتے ہیں. بڑے مرچنٹ ہیں، سیریا سے آ رہے ہیں، اور ایک بہت قیمتی ان کے پاس جو ہے مرچنڈائز ہے. ایک سفید کپڑا ہے جو بہت ہی مہنگے قسم کا ہے، اور انہیں پورا یقین تھا کہ کوئی بہت ہی ایرسٹوکریٹ قسم کا اور بہت انسان ہوگا مکہ میں جسے میں بیچوں گا اور اچھا منافع حاصل کروں گا. لیکن طلحہ ابن عبید اللہ نے وہ 2 وائٹ گارمنٹس جو ہیں وہ گفٹ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو کتنی شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ بالکل لڑکتے دھڑکتے اور بالکل ملگجے لباس میں اور بالکل سفر کی ساری. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہالٹ کیا قباء میں، اس کے بعد بنو سلیم کے ایک علاقے میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ بھی جماعت سے پڑھائی، اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں داخلہ فرما رہے ہیں. تو طلحہ ابن عبید اللہ ہیں جو جن کے پاس بہت سارا مال لگا ہوا ہے، تو یہ ابھی نہیں کریں گے، یہ ابھی ہجرت نہیں کریں گے، بلکہ یہ مکہ جائیں گے. جن کا جو مال لگا ہوا تھا ان کے کیرون روٹ میں اسے جو ہے اس سے فارغ ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ جوائن کریں گے. لیکن انہوں نے یہ گارمنٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو جو ہے گفٹ کیا ہے. اور these are important details, but these important details have so much for us to relate to derive ایک ہماری جو ذہنیت ہے وہ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اہم واقعہ ہوگا وہ ہے سلمان فارسی کا. آل رائٹ. اور پھر جو ہے فائنلی کس طرح سے مدینہ میں داخلہ ہوگا وہ دیکھیں گے. وہ پورا واقعہ بھی جو ہے بہت خوبصورت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے تو کیسے اس قضیے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے کہاں. اوس والوں کے پاس رہیں گے تو خزرج والوں کو پرابلم ہو جائے گی، خزرج والوں کے پاس رہیں گے تو اوس والوں کو پرابلم ہو جائے گی. تو دیکھیں گے کہ پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگین دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب دل نوازی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ہی اسٹروک میں کہہ دیتے نہیں بس میں نے کہہ دیا تو میں یہیں رہوں گا تو ایسے ہی ہوگا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لوگوں کی چاہتوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے والا، اس کی پیروی کرنے والا اور اس کا اتباع کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ داخل فرما دے. ایسی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اتباع کرنے والا بنائے اور اتنی سچی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان جائیں کہ ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ریکگنائز کر دیں قیامت کے دن اور ہمیں پہچان جائیں حوض کوثر پر. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، ہمیں اور ہماری ذریت کو، ہمارے پورے اہل کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر جو ہے وہ پینا نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی اور اس محبت کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا بھی کیا. اور اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والا ہمیں بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.